बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपन हुजूर पिरान पीर गौसुल आज़म सगीर के मजालिस को बयान करेंगे और मजलिस नंबर है 14 जो हर इतवार को मजलिस होती और गौसे पाक सरकार की जिस वक्त मजलिस हुई उस वक़्त की तारीख़ है, वक्त है सुबह का और यूम जुमा है और 7 ज़िलक़अदा है 545 हिजरी और मदरसा है गौसे पाक सरकार का। और आज की तारीख़ है 17 जमादुल आखिर 1445 हिजरी बरोज़ इतवार और 31 दिसंबर 2023 जो आज का आखिरी दिन है साल का। इंशाल्लाह जब आइंदा इतवार आएगा तो नया साल रहेगा। चलो सबके लिए ये साल अच्छा गुजरे और आने वाला साल भी तुम मुरीदों के लिए सबके लिए अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। उम्मीद अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान शुरू हो रहा है गौसे पाक सरकार की मजलिस नंबर 14। आए मुनाफिक, ये गौर करने की बात है। आए मुनाफिक, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ज़मीन को तुझसे पाक करे, क्या तुझको तेरा निफाक काफ़ी ना हुआ कि उल्मा व सुलहा और औलिया की ग़ीबत करके इनके गोश्त खाने लगा। तू और तुझ जैसे तेरे मुनाफिक भाई अनक़रीब कीड़ों की ग़िज़ा बनेंगे जो इनकी ज़बानों और गोश्त को खा लेंगे। तुम सबको टुकड़े टुकड़े और रेज़ा रेज़ा कर देंगे। ज़मीन तुमको भेंचेगी, बस पीस देगी और उलट पलट कर देगी। जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल और इसके नेक बंदों के साथ अच्छा गुमान ना रखे और इनके सामने तवाज़ु ना करे, इसको फलाह नसीब ना होगी। तो इनके सामने तवाज़ु क्यों नहीं करता, हालांकि वो सरदार और अमीर हैं। इनके मुकाबले में तेरी क्या हस्ती है। हक़ ताला ने बांधना और खोलना यानी इंतज़ाम मुल्की इनके हवाले किया है। यानी अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जो मुक़ामात देता ख़ुतूब गौस का उस बारे में बता रहे हैं। यानी हर एक अपने मुक़र्रब बंदे को जो मुक़ाम देता उनके ज़िम्मे कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी दे देता, वो बता रहे। इनके हवाले किया, इनकी बदौलत आसमान बारिश बरसाता और ज़मीन रवायतगी लाती है। सारी मखलूक इनकी रियाया। अभी 5 मिनट से हाँ, सारी मखलूक इनकी रियाया है। इनमें हर शख्स पहाड़ की तरह है। हाँ, पहाड़ की तरह है कि इसको आफात व मसाइब की आंधियाँ न हिला सकती हैं न जुम्बिश दे सकती हैं। वो अपनी तौहीद के मुकाम से हलते भी नहीं और न अपने नफ्सों और दूसरों के लिए अपने मौला की खुशनुदी के तलबगार बनने से हटते हैं। तौबा करो अल्लाह की जनाब में और माज़रत करो, इक़रार करो अपने गुनाहों का जो तुम्हारे और इसके दरमियान लोगों की नज़रों से मख्फी है। जो लोग छुप के गुनाह कर दे उनके बारे में और इसके हुजूर में गिड़गिड़ाओ, तुम्हारे सामने क्या चीज़ है। अगर तुमको मारिफत हासिल होती कि मौत और शहनशाही दरबार की पेशी सामने आ रही है। देखो यानी अनक़रीब मौत आने वाली है, इसको याद रखो। बता रहे तो जिस हालत पर हो इसको बदल कर दूसरी हालत पर आ जाते। बादब बनो हक़ ताला के सामने जैसा कि तुम्हारे इस्लाफ बादब रहते थे। यानी तुम्हारे बड़े जो दादा परदादा जिस तरह रहते थे उस तरह तुम भी बन जाओ। तुम इनके मुकाबले में हिजड़े और औरतें हो। यानी मिसाल दे रहे हैं, यानी तौहीद हम कैसा बरतना, तवक्कल पे कैसा रहना। जो लोग बोलते छोटे छोटे गुनाह भी कर लेंगे, वो परवाह नहीं रहती, फिक्र नहीं करते, तो उनके बारे में बोल रहे हैं तुम सख्ती से अमल करो, इस पर सख्ती से अपने आप पे तवज्जो दो कि क्या कहाँ गलती हो रही। तो मिसाल दे रहे हैं हिजड़े और औरतों तुम्हारी शुजाअत इन्हीं बातों में है जिनका तुमको तुम्हारे नफ्स, तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी तबीयतें तुमको हुक्म देती हैं। शुजाअत दीन के बारे में और अल्लाह ताला के हुकूक अदा करने में हुआ करती है। हुक्मा और उल्मा के कलाम को हक़ीर मत समझो कि इनके कलाम दवा है और इनके कलमात हक़ ताला की वही का समरा हैं।
تمہارے درمیان صورتاً نبی موجود نہیں کہ تم اس کا اتباع کرو، پس جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں اور آپ کے حقیقی فرما برداروں کا اتباع کرو گے تو گویا تم نے نبی ہی کی اتباع کی۔ سنے نا، یعنی اولیاء کرام کی جو بھی درس ہوتا، جو بھی تعلیم ہوتی، اس کو توجہ سے سنو اور بعمل ہو جاؤ بولے۔ یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے ہم کیسا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں علماء اور ان کی آل، تو ان کا ہی کلام سنا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دی وہی بتا رہے ہیں۔ آج بھی اولیاء بھی اور آنے والی قیامت تک کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شریعت بتائیں گے۔ اور جب ان کو دیکھا تو گویا نبی ہی کو دیکھ لیا، یعنی پیر کو یا اللہ والوں کو دیکھنا گویا نبی کو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نور ہے ہر ایک میں۔ پرہیزگار علماء کی صحبت اختیار کرو کہ تمہارا ان کی صحبت اختیار کرنا تمہارے لیے برکت ہے، اور ان علماء کی صحبت مت اختیار کرو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ میں اکثر بولا کرتا تھا، دیکھو بہت سے لوگ تقریریں تو بہت کرتے ہیں، ایسا کرو ویسا کرو، شریعت میں یہ ہے وہ ہے وہ نہیں ہے بولتے، پر عمل نہیں کرتے وہ لوگ۔ ذاتی طور پہ میں دیکھا ہوا ہوں اور تم لوگ بھی دیکھے ہوئے، بہت سے تقریر کرتے مگر عمل نہیں کرتے، تو ان کی صحبت مت اختیار کرو برے، جو شریعت کی باتیں بتاتا ہے، علماء ہو یا اللہ والا، اور اس پر عمل کرتا ہے تو ان کی صحبت اختیار کرو۔ خالی جو زبان سے بولتے اور عمل نہیں کرتے ان کے ساتھ مت رہو، کہ تمہارا ان کی صحبت اختیار کرنا تم پر نحوست ہے، ویسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یا دوستی کرنا تمہارے لیے باعث نقصان ہے۔ اے مخاطب، جب تو اس شخص کی صحبت اختیار کرے گا جو تجھ سے تقوی اور علم میں بڑا ہے تو صحبت تیرے لیے برکت ہوگی، اور جب ایسے کی صحبت اختیار کرے گا جو تجھ سے عمر میں بڑا ہے مگر نہ اس کے پاس تقوی ہے نہ علم، تو یہ صحبت تیرے لیے منحوس ہوگی۔ دیکھو یہاں پہ عمر کو نہیں بتایا جا رہا، جیسا کہ بہت بڑے عمر والے 80-90 سال کے ہیں اور ان کے بال سفید ہو گئے پورے داڑھی کے ذکر، تو ان پہ بھروسہ مت رکھو کہ علم جانتے، یعنی یہ بتا رہے ہیں علم ان کا نہیں بھی ہو سکتا جو بغیر داڑھی کے ہے یا بغیر سفید بالوں کے ہے۔ تو علم کی بات کہاں آ رہی، وہ اس کو غور کرو اور وہ لے لو، عمل کر اللہ جل کے لیے اور نہ عمل کر غیر اللہ کے لیے، چھوڑ گناہوں کو اس کے لیے اور نہ چھوڑ غیر اللہ کے لیے۔ غیر اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کرنا کفر ہے، اور یعنی غیر اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کرنا بھی کفر ہے بتا، اور غیر اللہ کے لیے کسی گناہ کا ترک کرنا ریا ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے کسی گناہ کا ترک کرنا ریا ہے، ریا نے دکھاوا ہے۔ جو شخص اس سے واقف نہ ہو اور اس کے خلاف کرے تو مبتلا ہوس ہے کہ عنقریب موت آئے گی اور اس کی ہوس کو کاٹ ڈالے گی۔ تجھ پر افسوس، اپنے دل کے ساتھ اپنے پروردگار عز و جل سے علاقہ جوڑ اور غیر اللہ سے توڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوڑو اس علاقے کو جو تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان ہے کہ سعادت پاؤ گے۔ صاف رکھو وہ معاملہ جو تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان ہے، صالحین کے قلوب کی نگہداشت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبہ کنٹینیو ہے۔ صاحبزادہ، اگر تو غنی اور فقیر کے درمیان دونوں کے اپنے پاس آتے وقت کچھ فرق پائے تو ہرگز تجھے فلاح نصیب نہ ہوگی۔ اکرام کر صابر فقراء کا، ان سے اور ان کے ملاقات اور ان کے پاس بیٹھنے سے برکت حاصل کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے فقراء بروز قیامت رحمان کے ہم نشین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آج اس کے ہم نشین ہیں اپنے قلوب کے اعتبار سے، اور کل کو ہم نشین ہوں گے اپنے اجسام کے اعتبار سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے قلوب نے دنیا میں زہد اختیار کیا، دنیا کی زیب و زینت سے منہ پھیرا، اپنے فقراء کو تونگری پر ترجیح دی، اپنے فخر کو، یعنی فخر نے
اللہ والے اکثر فخر و فاقے میں گزارتے، کھانا بھی نہیں ملتا، کپڑے نہیں ملتے، بہت سے چیزوں کی تکالیف ہوتے، تو دنیا کی زیب و زینت سے منہ پھیرا، اپنے فخر کو توانگری پر توجہ دی اور اس پر صابر بن کر جمے رہے۔ جب یہ حالت ان کے لیے تام ہو گئی تو آخرت نے ان کے پاس پیام نکاح بھیجا اور اپنے نفس ان پر پیش کیا، بس ان کو آخرت سے وصل حاصل ہوا، اور جب ان کو حاصل ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی ان کے پروردگار عز و جل کی غیر ہے، بس انہوں نے آخرت سے عقد کو فسخ کر لیا اور اپنے قلوب کی پشت اس کی طرف پھیر لی اور اس سے بھاگے، حق تعالیٰ سے شرما کر کہ غیر کے پاس کیوں ٹھہرے اور مخلوق سے انس و سکون کیوں چاہا، بس اعمال و حسنات اور جو کچھ طاعتیں کی تھی سب آخرت کے حوالے کر دی اور اپنے مولا کے طلب میں اپنے صدق کے پروں سے ان کی طرف اڑے، آخرت کے پاس پنجرہ چھوڑا اور اپنے وجود کو پنجروں سے باہر نکال کر اپنے موجود کی طرف پرواز کی۔ انہوں نے طلب کیا رفیق اعلیٰ کو، طلب کیا اس کو کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، اس کے قرب کے برج تک جا پہنچے اور بن گئے ان لوگوں میں سے جن کے حق میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ ہماری سرکار میں منتخب اور برگزیدہ ہیں، کہ ان کے قلوب بھی ہمارے ہی پاس ہیں، ان کی صحبتیں بھی ہمارے پاس ہیں، ان کے اندرون بھی ہمارے پاس ہیں، اور ان کی عقلیں بھی دنیا و آخرت میں ہمارے ہی پاس ہیں۔ یہ حالت جب تام ہو جاتی ہے تو ان کے نزدیک نہ دنیا آتی ہے نہ آخرت، آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے ان کے قلوب اور باطن کے اعتبار سے سب لپٹ جاتے ہیں اور گویا معدوم ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان کو اپنے غیر سے فنا کر دیتا اور اپنے ساتھ موجود فرماتا ہے۔ پھر اگر دنیا میں ان کے لیے کوئی حصہ مقدر ہوتا ہے تو ان کا مقصود پورا کرنے کے لیے ان کی آدمیت اور بشریت کی طرف واپس فرما دیتا ہے، تاکہ علم اور قضا و قدر میں تغیر نہ آئے، بس وہ بشر بن کر اپنے مقصود لیتے وقت اللہ کے علم اور قضا و قدر کے ساتھ حسن ادب ملحوظ رکھتے اور جو کچھ ان کو عطا کیا جاتا ہے ان کے زہد اور ترک قدم پر کھڑے ہو کر لیتے ہیں۔ نفس اور ارادے سے نہیں لیتے، یعنی اللہ والے جو ہوتے اللہ کے مخلوق بندے اللہ کی ہر وہ چیز کو قبول کرتے، جیسا کہ قضا و قدر اللہ کی طرف سے کچھ بیماری ہے، کچھ مصیبت ہے، کچھ اللہ بلا ہے تو اللہ والوں پہ اگر اللہ دے دیتا ہے اس کو قضا و قدر بولتے ہیں۔ جو پکی رہتی وہ کسی کی دعاؤں سے ٹلتی نہیں، اس کو قضا و قدر بولتے ہیں۔ اللہ والے بھی وہ جانتے اس چیز کو قضا و قدر کو، تو اللہ والے بھی جان کے اس کے لیے دعا نہیں کرتے یا اللہ یہ چیز ہٹا۔ جس طرح ایک نبیوں کی مثال دیتا ہوں، جیسے یوسف علیہ السلام کو قید ہوئی تھی کچھ سالوں میں، وہ بھی اپنے قضا و قدر کو جانتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے لیے بھی کچھ مدت تک، کچھ سالوں تک بیماری لاحق ہو گئی تھی، تو اس کو بھی برداشت کیے۔ تو اس طرح اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کچھ آزمائشوں میں رکھتا، کچھ اللہ بلا مصیبت بیماری تکلیف دے کر۔ تو آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا اور صدیقین کے راستے پر چلا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت دلوں میں ڈال، ہماری آل اولاد کے دلوں میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت کو ڈال، اور ہمیشہ قائم و دائم رکھ اس پر محبت میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور حضور غوث پاک سرکار کے بتائے تعلیمات پر یا خطبات پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما،
اور جو دعاؤں کے لیے ہمارے مریدین متقدین بولے یا اللہ ان کے بھی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. آمین. جو باہر سے فون کر کے بولے ان کے بھی جو بھی حاجتیں ہیں ان کے بھی پورے کر. جو بچوں کی شادیوں کے لیے بولے بیماریوں کے ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.